ट्रेडिंग सट्टा है कि स्किल है? ट्रेडिंग मैं आपके पास आता हूँ, मेरे पास 1 लाख रुपए है, मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ? व्हाट विल यू रिकमेंड? क्या करना चाहिए? पैसे आपने लगाना ही नहीं है स्टार्ट में। व्हाट्स द मेन डिफरेंस बिटवीन फॉरेक्स एंड क्रिप्टो? मैं सुबह उठा तो मैंने खबर देखी यूक्रेन पर हमला कर दिया है रशिया ने। 20-25 हज़ार डॉलर कोई घंटे 2 घंटे में बनाए थे। जब सबसे पहले इन्वेस्टमेंट की, प्रॉफिट हुआ था या लॉस हुआ? $150 इन्वेस्ट किए थे। ट्रेडिंग के अंदर फ्रॉड होते हैं वैसे? ये स्कैम की दुनिया। पता किस तरह चलता है कि कौन सी एप्लीकेशन ऑथेंटिक है और कौन सी एप्लीकेशन फेक है? ओरिजिन कहाँ पे बिटकॉइन का? बिटकॉइन का ओरिजिन कहीं पर भी नहीं। मार्केट प्रिडिक्ट की जा सकती है? जब से डोनाल्ड ट्रंप जीता है तब से फंडामेंटल इम्पैक्ट्स अगर आपको पता हो तो आप इस मार्केट से बहुत कमा सकते हैं। इस वक्त किस करेंसी के अंदर अगर इन्वेस्ट किया जाए तो यू कैन अर्न? कोई मंजन नहीं बेच रहा, मैं समझाने के लिए एक बात कर रहा हूँ। आज सुनो पैसा पॉडकास्ट में हमारे साथ मौजूद हैं ट्रेडिंग एक्सपर्ट बदर तनवीर, जिनसे हमने जाना कि ट्रेडिंग का बिजनेस कितनी इन्वेस्टमेंट और कैसे शुरू करना चाहिए, स्पॉट, ऑप्शनल और फ्यूचर ट्रेडिंग में क्या फ़र्क है, कौन सी ऐप ट्रेडिंग की दुनिया में फेक मानी जाती है या ऑथेंटिक मानी जाती है, और क्रिप्टो करेंसी पाकिस्तान की इकोनॉमी को कैसे बूस्ट कर सकती है। अगर आप भी इंटरेस्ट रखते हैं ट्रेडिंग में तो ये पॉडकास्ट आपके लिए है। इस पॉडकास्ट को एंड तक क्लास में देखिए। फॉरेक्स, क्रिप्टो और स्टॉक एक्सचेंज में फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि तीनों ना, एक है फाइनेंशियल मार्केट, ठीक है, और ये सब एक ही उसूल पे काम करती हैं, एक ही तरीके से काम करती हैं। फॉरेक्स सबसे बड़ी मार्केट है, फिर आ जाती है स्टॉक शेयर मार्केट और फिर क्रिप्टो मार्केट आ जाती है। ये एक आप कह लें कि एक पूरा पूल होता है, आप कह लें कि एक मनी का पूल है या एक पूल आप कह लें। जैसे एक पूरा बैंकिंग सिस्टम है ना, पूरी दुनिया के स्टेट बैंक्स हैं, फिर एक ऊपर वर्ल्ड बैंक है, फिर नीचे प्राइवेट बैंक्स हैं, जेपी मॉर्गन है, मीज़ान बैंक है, जो भी सिलिकॉन है, जो भी हैं, तो ये एक पूल है। अब जो फॉरेक्स है बेसिकली वो ये जितना भी पूल है, इस पूल के को आप कह लें कि इस पूल को डिजिटली ट्रेड करने का नाम फॉरेक्स है। आप वो ख़बरें सुनते होंगे कि इंटरनेशनल मार्केट में सोना इतना ऊपर चला गया, इतना नीचे चला गया, ऑयल की कीमतें, ये एक्चुअली ये सब कुछ फॉरेक्स है। फिर अब आप आ जाते हैं स्टॉक शेयर मार्केट पे। स्टॉक शेयर मार्केट को तो 100-150 साल हो चुका होगा, तो वो तो हमें सबको पता है। किसी कंपनी के शेयर्स होते हैं, वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है और फिर उसके शेयर्स ख़रीदे जाते हैं, और फिर अगर ज़्यादा शेयर्स बिक रहे हैं, डिमांड ज़्यादा है तो वो ऊपर जा रही होती है, सप्लाई है तो वो नीचे जा रही होती है। ये सारी स्टॉक और शेयर मार्केट है। फिर अब आ जाती है क्रिप्टो। क्रिप्टो को कुछ ही ऐसा हुआ है, आप कह लेंगे 10-12-13 साल हुए होंगे, और बिटकॉइन से शुरू हुई है, और फिर ये कहा तो वैसे जाता है और एक्चुअली है भी ऐसे कि ये आप कह लेंगे एक अनसर्टन से एक हादसाती सी मार्केट है और डिजिटल करेंसी बन गई। लेकिन अब इसकी जो जड़ें हैं ना वो बहुत ज़्यादा मजबूत हैं। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि आपके वॉलेट में कोई आप कह लें कि $1 लाख फ़र्ज़ करें पड़े हैं तो $100 कोई आराम से इधर उधर कर लेगा। मे बी बैंकिंग सिस्टम में भी ये आसान होता हो, मतलब पॉसिबल हो, लेकिन यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी नहीं है। तो वैसे ये बैंक्स का काम था, लेकिन अब रिटेल भी इसको ट्रेड कर रहे हैं। हमारे स्पेशली हमारी सोसाइटी के अंदर अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो बहुत से लोग जो है ना वो कंफ्यूज कर रहे होते हैं कि बेशुमार लोग कह रहे होते हैं मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, या मैं फॉरेक्स पे काम कर रहा हूँ, या मैं क्रिप्टो पे काम कर रहा हूँ। तो द थिंग इज़ के आम बंदे को समझने के लिए कुछ अगर आम अल्फाज में अगर बताना चाहें कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन फॉरेक्स एंड क्रिप्टो। आपने जैसा स्टॉक मार्केट का तो बता दिया कि कुछ कंपनीज हैं, उनके स्टॉक्स हैं, वो मार्केट में बिकते हैं, वो शेयर्स होते हैं, वो बिकते हैं और वो मामला चलते हैं। व्हाट्स द मेन डिफरेंस बिटवीन फॉरेक्स एंड क्रिप्टो? और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि जिस तरह अगर आपने बताया कि फॉरेक्स जो है वो बैंक्स कंट्रोल कर रहे होते हैं, तो क्रिप्टो बैंक्स कंट्रोल क्यों नहीं कर रहे? अब तो बैंक्स इसको भी ओन करना शुरू हो गए हैं। यूरोप के, अमेरिका के, रशिया के बैंक्स, दुबई के बैंक्स इसको बहुत ज़्यादा क्रिप्टो को ओन करना शुरू हो गए हैं। इवन के डोनाल्ड ट्रंप के एजेंडा में ये चीज़ शामिल थी, हम इसको लीगल करेंगे। अभी आपकी पॉडकास्ट से पहले मैं प्यूटन का इस पर कुछ देख रहा था कि उन्होंने भी इस पर, तो IMF ने इवन के पाकिस्तान को भी कहा हुआ है, इस पर हम आगे बात करेंगे। अब फॉरेक्स, एक तो ये चीज़ क्लियर हो गई कि क्रिप्टो को भी बैंक्स ओन करते जा रहे हैं। हमारे यहाँ नहीं होगा,
ہوگا, لیکن اوور آل اس کو کر چکے ہیں, دنیا بہت ایڈوانس ہے. صحیح ہے. ہاں, اب اس میں فرق والیٹیلیٹی کا ہے. فوریکس ایک بہت ہیوج مارکیٹ ہے, بہت ہی بڑی مارکیٹ ہے, اور کرپٹو بھی بہت بڑی بلینز آف ڈالرز کی انڈسٹری ہے اور مارکیٹ ہے, لیکن نسبتاً اس میں والیٹیلیٹی تھوڑی سی کم ہے. صحیح. ہاں, ایک صرف بٹ کوائن کی اگر بات کی جائے تو بٹ کوائن میں بہت زیادہ والیٹیلیٹی ہے, لیکن اگر باقی مارکیٹ کی بات کی جائے فوریکس کی تو وہ بہت زیادہ. اس کی ریزن یہ ہے کہ اب اس پر پوری اکانومیز ڈپینڈ کر رہی ہوتی ہیں. صحیح ہے. پاؤنڈ, ڈالر, سنگاپورین ڈالر اور درہم, زر, دینار, یہ سب کچھ اس میں ہے. پھر اس کے علاوہ کچھ ایسی جو کموڈیٹیز ہیں جیسے گولڈ ہے, ٹھیک ہے, گولڈ کی انٹرنیشنلی جو ویلیو ہے وہ بہت زیادہ ہے, پوری دنیا اس میں انویسٹ کرتی ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح سے آئل آ جائے گا, کروڈ آئل آ جاتا ہے, اور بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. تو والیٹیلیٹی کا مین جو فرق ہے وہ والیٹیلیٹی کا ہے, ادروائز کوئی خاص فرق نہیں ہے. سننے میں یہ بھی آیا جاتا ہے کہ اگر آپ نے مطلب کہ ٹریڈنگ کے بزنس کو ہی اگر آپ نے لے کے پرسیو کرنا ہے تو آپ کو انٹرنیشنل مارکیٹ کے جو حالات چل رہے ہیں اور جو انٹرنیشنلی جو نیوز آ رہی ہیں یا جو پالیٹکس چل رہی ہے یا اگر کوئی وار چل رہی ہے تو وہ بڑا ڈپینڈ کر رہی ہوتی ہے. سچ ہے کہ مارکیٹس جو ہیں ان سب چیزوں پہ ریلائی کر رہی ہوتی ہیں. بالکل ریلائی کر رہی ہوتی ہیں. میں 2-3 ہی چیزیں ابھی آپ کو اگر بتاؤں تو فرض کریں ہم فوریکس مارکیٹ میں گولڈ کو لے لیتے ہیں, ٹھیک ہے. میں صبح اٹھا تو میں نے خبر دیکھی کہ یار یوکرائن پر حملہ کر دیا ہے رشیا نے. اس دن میں نے ایک دن میں کوئی 20-25 ہزار ڈالر کوئی 2 گھنٹے میں بنائے تھے. اچھا. ہاں, وہ اس طرح سے کہ میں یہ خبر دیکھتے ہی میں گیا اور بغیر کچھ سوچے سمجھے میں نے سونا بائی کر لیا, گولڈ بائی کر لیا فوریکس میں. اب گولڈ پر امپیکٹ کیسے پڑا, اس کی ریزن یہ ہے کہ گولڈ نا ایک سیف ہیون سمجھا جاتا ہے, ایک سیف انویسٹمنٹ سمجھی جاتی ہے. آپ کہہ لیں کہ پہلے انسان سے آپ لے کر اب تک کبھی گولڈ سستا نہیں ہوا. پرانے دوروں میں بھی تو تجارت سونے کے اوپر ہی ہوتی تھی. ہاں, سونے کے اوپر ہوتی تھی. اب ہوتا یہ ہے کہ جب اس طرح کا فیئر کا ماحول پیدا ہو یا وار چل رہی ہو یا اس طرح کی کوئی چیز, تو لوگ گولڈ میں انویسٹ کرتے ہیں. جو بڑے انویسٹرز ہیں وہ کرنسی سے گولڈ ایکسچینج کر لیتے ہیں, وہ گولڈ میں زیادہ اپنے پیسے کو اسٹاک کرنا بہتر سمجھتے ہیں. اس وجہ سے کوئی بھی ایسی وار والی سچویشن ہو, جیسے ابھی اس وقت تو یوکرین رشیا میں بھی وار چل رہی ہے, فلسطین, لیبنان, ایران, اسرائیل, یہ سب کچھ اس وقت چل رہا ہے. تو پھر ایون کہ امریکہ بھی اس میں انوالو تھا. تو اس وقت گولڈ جو ہے نا اپنی ریکارڈ ہائیز پہ پہنچا ہوا ہے. مطلب آپ کہہ لیں کہ یہ اس وقت کتنا ہے, 2700-2800 پہ پہنچا ہوا ہے. مطلب کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ گولڈ اچانک سے اتنا چلا جائے گا. اب یہ فنڈامنٹل ایک اس پہ بڑا امپیکٹ پڑا. پھر اس کے علاوہ ہم لے لیں اس مارکیٹ پہ امپیکٹ, تو ڈونلڈ ٹرمپ کے ایجنڈا میں چیزیں شامل تھیں کہ کرپٹو وغیرہ کو میں آؤں گا تو ان کو لیگلائز کروں گا یا ان کو میں فیسلٹیٹ کروں گا ڈیجیٹل کرنسی کو. تو جب سے ڈونلڈ ٹرمپ جیتا ہے تب سے بٹ کوائن 40-50 ہزار پہ تھا آئی تھنک سو. تو جب سے ڈونلڈ ٹرمپ جیتا ہے اور سب چیز, تو یہ آلموسٹ لاکھ پہ پہنچ چکا ہے بٹ کوائن صرف. اب ہم اگر لیں مطلب آپ کہہ لیں کہ آپ نے $40,000 انویسٹ کیے ہوتے, 40-50 ہزار پہ تھا, تو آپ کے ود ان 2-3 ویکس جو ہے نا وہ ڈبل ہو چکے ہوتے. اچھا. ہاں, مے بی ڈبل سے بھی زیادہ, 1.5 کروڑ لگا کے 3 کروڑ آ چکا ہوتا. اتنا ریٹرن کسی بزنس میں نہیں ہے. تو یہ نیوز کا امپیکٹ اگر آپ کو پتہ ہو, یا اسے ہم کہتے ہیں کہ فنڈامنٹل امپیکٹس اگر آپ کو پتہ ہوں, تو آپ اس مارکیٹ سے بہت کما سکتے ہیں. پھر ایک اور چیز کہ اب ایلون مسک ٹیسلا کا اونر ہے, اس نے ڈونلڈ ٹرمپ کی کمپین پہ بہت زیادہ خرچ کیا. اب ہوا یہ کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ جیت گیا تو لوگوں کو پتا کہ یار ایک طرح سے سمجھیں ایلون مسک اس کا الائے ہے, تو اب وہ تو فیسلٹیٹ کریں گے اس کی کمپنیز کو اور ان سب کو. تو ٹیسلا کے شیئرز دھڑا دھڑ خریدے گئے. $25 بلین کی نیٹ ورتھ میں اضافہ ہوا ٹیسلا کے شیئرز کی وجہ سے ود ان 1 to 2 ویکس. اچھا. ہاں, 1 to 2 ویکس. اور میرے ایک دوست ہیں, انہوں نے $3 لاکھ لگا کر کوئی $2 ملین بنائے. امریکہ میں ہوتے ہیں ود ان 2 ویکس.
اچھا یہ مور دین 10%، نہیں، مور دین 500% کے شاید اس سے بھی زیادہ گین ہوگا. اچھا تو یہ صرف اس وجہ سے کہ یہ جو نیوز کا امپیکٹ پڑتا ہے. اگر آپ کو اس کو جج کرنا آتا ہے تو آپ بہت زیادہ کما سکتے ہیں. 3 قسم کی ٹریڈنگس کا موسٹلی مارکیٹ میں سنا جاتا ہے. ایک آپشنل ٹریڈنگ ہے, ایک اسپاٹ ٹریڈنگ ہے, اور ایک فیوچر ٹریڈنگ ہے. ان تینوں میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ اسپاٹ جو ہے نا وہ فوریکس میں بھی ہوتی ہے, کرپٹو میں بھی ہوتی ہے, اور شیئر مارکیٹ میں بھی. اسپاٹ بیسیکلی کہتے ہیں کہ آپ نا جیسے پلاٹ لے کر رکھ لیا نا آپ نے, ٹھیک ہے, اسی طرح سے ہوتی ہے اسپاٹ ٹریڈنگ. صحیح ہے. کوئی کوئن لے لیا ہے, کچھ لے لیا آپ نے, وہ آپ کے والیٹ میں پڑا ہوا ہے, وہ جتنا ملٹی پلائی ہو رہا ہے, جتنا اوپر جا رہا ہے اتنا آپ کو پروفٹ ہو رہا ہے, جتنا وہ نیچے آ رہا ہے اتنا آپ کو لاس ہو رہا ہے. لیکن جب تک وہ آپ کے پاس پڑا ہے تو پڑا ہے, ٹھیک ہے, اس میں آپ کو, آپ جب اس کو بیچ دیں گے تبھی آپ کو لاس ہوگا یا پروفٹ ہوگا. آپشنل ٹریڈنگ تھوڑا سا سملر ہے, اس میں بھی اسی طرح سے ہوتا ہے. فیوچر ٹریڈنگ بہت زیادہ رسکی ہے. فیوچر ٹریڈنگ میں کیا ہوتا ہے کہ یہ ایک تو اس میں لیوریج انوالو ہوتی ہے بہت زیادہ. لیوریج سے مراد یہ کہ آپ نے اگر $10,000 انویسٹ کیے ہیں تو آپ کو اپرچونیٹی مل جاتی ہے کہ آپ $10,00,000 والی ٹریڈ ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں, لیکن اس میں رسک بھی پھر اسی طرح سے انوالو ہو جاتا ہے. اب دو اس میں چیزیں ہوتی ہیں کہ ایک تو رسک انوالو تو ہوا ہے, لیکن وہ جو فائنانس کا ایک سینٹینس ہے کہ مور رسک مور پروفٹ. اب فیوچر ٹریڈنگ میں رسک ہے بہت زیادہ, لیکن کسی کو اس رسک کو مینیج کرنا آ جائے تو جو پروفٹ ہے وہ بھی پھر اسی حساب سے ہے. پھر یہ اس میں فرق ہے. اب فیوچر ٹریڈنگ میں نا آپ ہولڈ نہیں کر سکتے ایک چیز کو. اگر $1,000 کا آپ کا اکاؤنٹ ہے اور آپ کو لاس ہونا شروع ہو گیا ہے, $1,000 مائنس تک لاس پہنچ گیا, تو آپ کا اکاؤنٹ واش ہو جاتا ہے. مطلب جو آپ کے $1,000 تھے وہ گئے. اسپاٹ میں ایسے نہیں ہوتا. اسپاٹ میں وہ پڑے ہوئی ہیں, جب تک آپ اس کو بیچ نہیں دیتے تب تک آپ کا لاس نہیں ہوگا. ہم دوبارہ اس سب پہ آئیں گے, لیکن آپ نے جب سب سے پہلے انویسٹمنٹ کی اور آپ ٹریڈنگ کی طرف آئے اور آپ نے ذہن بنا لیا کہ میں نے ٹریڈنگ ہی کرنی ہے, تو وہ انویسٹمنٹ کتنی تھی, اور وہ آپ نے فوریکس میں کی تھی, کرپٹو میں کی تھی, یا کوئی اسٹاک مارکیٹ میں کی تھی, اور اس سے آپ کو پروفٹ ہوا تھا یا لاس ہوا تھا؟ کوئی 6-7 سال ہونے کو ہیں. $150 انویسٹ کیے تھے اور میں بڑا ہی خوش تھا. میں نے وہ $150 کوئی 1,000-1,200 بنا لیے تھے چند ہی دنوں میں. اور میں تو ان دنوں میں ہواؤں میں تھا, کہتا یار کیا کام مل گیا ہے. مطلب میں گھر آؤں گا تو بیگم کہے گی یار یہ خرچے ہیں, یہ چیزیں کرنی ہیں, یا یہ شاپنگ کرنی ہے. میں اسے کہوں گا یار بس میں کچھ ٹریڈیں لگاتا ہوں ایسے, مطلب دیسی سی اس لینگویج میں, کہ میں ٹریڈیں لگاتا ہوں تو بس پھر پروفٹ آ جائے گا تو ہم شاپنگ کرنے جائیں گے. تو اتنا میں نے انویسٹ کیا. اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ چونکہ میں نے فوریکس میں انویسٹ کیا تھا, فوریکس کی مارکیٹ بہت زیادہ فلکچویٹ کر رہی ہوتی ہے, وولیٹائل ہے. تو آپ اگر اس وقت مجھے نہیں آتا تھا کچھ بھی, میں ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ گیمبلنگ ہی کر رہا تھا. تو آپ جسٹ ویسے ہی اس پہ ٹریڈز لگا رہے ہوتے ہیں نا, تو ان دنوں میں گولڈ بائے جا رہا تھا, میں بس گولڈ خریدی جا رہا تھا, تو اس وجہ سے مجھے پروفٹ ہو رہا تھا. تکے میں بعض اوقات آپ کو پروفٹ ہو جاتا ہے, لیکن جب پھر لاس ہونے پہ آتا ہے تو یہ مارکیٹ سارا کچھ لے بھی لیتی ہے. ٹریڈنگ سٹا ہے کہ اسکل ہے؟ ٹریڈنگ اسکل سے بھی زیادہ ٹریڈنگ پیشنس ہے. پیشنس اور ول پاور اور ڈیسیجن میکنگ پاور ہے. آپ کو مشکل وقت میں مشکل ڈیسیجنس کرنے ہوتے ہیں. آپ کو فرض کریں کہ لاس ہونا شروع ہوا ہے نا, اس وقت میں آپ اگر ڈیسیجن نہیں کر سکتے کہ یار میں اس لاس کو لے کر نکل جاؤں یا ہولڈ کروں یا کیا کروں, تو یہی سب کچھ ٹریڈنگ ہے. یا اگر آپ کو پروفٹ ہونا شروع ہوا ہے تو میں کتنا, اب وہ جن دوست کی میں بات بتا رہا تھا کہ $3,00,000 لگا کے انہیں $2 ملین پروفٹ ہوا. اب ہوا یہ کہ $2 ملین پروفٹ ہو چکا تھا, انہوں نے ہولڈ کیا ہوا تھا. اب وہ بتا رہے کہ 2 ملین سے ایک نیکسٹ رات میں اٹھا تو وہ 2 ملین سے 1.2 ملین پہ پہنچ چکا تھا, مطلب پروفٹ واپس آ چکا تھا, کیونکہ مارکیٹ تھوڑا سا نیچے آئی. تو اب انہوں نے کیا کہ انہوں نے اپنی جو انویسٹمنٹ تھی 3 لاکھ اور مزید $5,00,000 پروفٹ لیا, اور اس میں سے آؤٹ ہو کر باقی اس کو ریسٹ چھوڑ دیا.
صحیح. مطلب اس کو بریک ایون ایک چیز ہوتی ہے کہ مطلب اب ان کی انویسٹمنٹ نکل گئی اور پروفٹ بھی آ گیا ایک, اب انہوں نے اس کو ہولڈ کر لیا. یہ والے ڈیسیجنس جو ہے نا یہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں. اب ہوا یہ کہ مارکیٹ پھر اوپر چلی گئی اور ان کو پھر سے پروفٹ ہو گیا. اب اس میں ڈیسیجن میکنگ اس طرح سے اس وقت وہ گھبرا جاتے نا کہ یار میں کیا کروں کہ, اور اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک ہوتا ہے فیئر, ایک ہوتی ہے گریڈ. اب اس میں گریڈ یہ ہو سکتی تھی کہ وہ کہتے ہیں نہیں یار میں نے تو $2 ملین کا پروفٹ دیکھا ہوا ہے تو مارکیٹ واپس جائے گی تبھی میں آؤٹ ہوں گا, لیکن مارکیٹ نیچے بھی آ سکتی ہے. ٹھیک ہے, اور جب نیچے آنے کا آپ سوچیں گے تو فیئر پیدا ہوگا. اس صورت میں کیا کرتا ہے بندہ کہ سارا پروفٹ لے کر نکل جاتا ہے. اگر وہ سارا لے کر چلے جاتے تو جب مارکیٹ نے باؤنس بیک کیا تو وہ پروفٹ انہیں نہ مل سکتا. تو یہ ڈیسیجن میکنگ پاور ہے کہ آپ رسک مینجمنٹ کیسے کرتے ہیں, آپ پروفٹ ٹیکنگ کیسے کرتے ہیں, آپ لاس کو کنٹرول کیسے کرتے ہیں. ٹریڈنگ کے اندر فراڈ ہوتے ہیں ویسے؟ یہ اسکیم کی دنیا ہے. پاکستان میں تو اتنے اسکیمس ہوتے ہیں کہ ہاں, یا گاؤں دیہاتوں میں چھوٹی چھوٹی کوئی اپلیکیشنس بنا لیتے ہیں تو اور اس میں ایک فیک سی کوئی ٹریڈنگ چل رہی ہوتی ہے, لوگوں سے کوئی 50 ہزار روپے انویسٹ کر رہے ہیں اور یہ کرتے کرتے اربوں میں روپے بن جاتے ہیں, اور کچھ کو پروفٹ دے رہے ہیں, کچھ کو کیا کرتے ہیں, اینڈ پہ سب غائب ہو جاتے ہیں. یہ چیز ہوتی ہے. پھر اس میں فیک بروکرز بہت زیادہ انوالو ہوتے ہیں. اس پہ میرے خیال میں ہم آگے بھی بات کریں گے. فیک بروکرز ہوتے ہیں, وہ اچانک سے بھاگ جاتے ہیں, آپ کا پیسہ ختم ہو جاتا ہے. پھر کچھ لوگ جو ہے انڈیویجولی آپ کو فیک پروفٹس دکھا کر کے آپ سے انویسٹمنٹس لے کر, اسکیمز ہوتے ہیں بہت زیادہ. لیکن اگر آپ کو اس چیز کا آئیڈیا ہے کہ گریجولی چیزیں چلتی ہیں, اسٹیپ بائی اسٹیپ چلتی ہیں, تو آپ اسکیم کا شکار نہیں ہوں گے. اگر آپ شارٹ کٹس ڈھونڈیں گے تو پھر آپ جتنے پڑھے لکھے ہیں آپ اسکیم کا شکار ہو جائیں گے. بروکر کی بات سے مجھے یاد ہے, بروکر کا کیا رول ہے ایک ٹریڈ کے اندر یا ٹریڈنگ کی دنیا میں, ایک بروکر کا کیا رول ہے؟ اس مارکیٹ کو نا ہم ڈائریکٹلی اپروچ نہیں کر سکتے ریٹیل لیول پر. ٹھیک ہے, آپ زیادہ کما لیں تو ڈائریکٹلی بھی. اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ بروکر برج کے طور پر استعمال ہوتا ہے کہ بروکر آپ کا پیسہ اس مارکیٹ تک پہنچاتا ہے اور بروکر کے کچھ چارجز ہوتے ہیں اس کے نومینل سے, تو وہ بروکر چارج کرتا ہے, اور بروکر آپ کا پیسہ وہاں پہ انویسٹ کر رہا ہوتا ہے, آپ کے اون پہ وہاں پہ بائی اور سیل کر رہا ہوتا ہے. لیکن اب یہ سسٹم اتنا فاسٹ ہو چکا ہے کہ آپ وہ سب کچھ ود ان سیکنڈ کر رہے ہوتے ہیں. ود ان سیکنڈ آپ سیل کرتے ہیں تو آپ کی اماؤنٹ سیل ہو جاتی ہے, ٹریڈ ایگزیکیوٹ ود ان سیکنڈز ہو جاتی ہے. آپ نے جس طرح کہا کہ لوگ فیک سی اپلیکیشنز بنا کے گاؤں دیہاتوں میں بیٹھ جاتے ہیں اور لوگوں سے پیسہ ٹول لیتے ہیں, تو پتہ کس طرح چلتا ہے کہ کون سی اپلیکیشن اوتھینٹک ہے اور کون سی اپلیکیشن فیک ہے کہ اسکیم سے بچا جائے؟ کرپٹو اگر آپ نے کرنی ہے نا تو ایک تو کوشش یہ کریں کہ خود ہی کریں, کرپٹو فوریکس اسٹاک کریں, جو کچھ کریں خود کریں. اگر کوئی اتنا ہی زیادہ ایفیشینٹ ہے تو وہ جو ہے نا اپنے پیسے انویسٹ کر کے کیوں نہیں کما لیتا. ٹھیک ہے, وہ اگر آپ کو کہہ رہا ہے کہ میں ڈبل کر دوں گا, یہ کر دوں گا, وہ کروں گا, تو وہ اپنے پیسے کر لے نا. تو اب اس میں ایک تو اس چیز کو مائنڈ میں رکھیں, آپ بائنانس کو لے لیں سمپلی, آپ کسی اور اس پر نہیں جائیں, بہت سے اور بھی پلیٹ فارم ہیں, آپ صرف بائنانس پہ آ جائیں. بائنانس پہ جائیں, اپنا اکاؤنٹ ویریفائی کریں, وہ آئی ڈی کارڈ KYC آپ کا سبمٹ ہوگا, آپ کرپٹو پہ اکاؤنٹ بن گیا. سیم چیز اب بائنانس اب ایک ٹریڈنگ پلیٹ فارم بھی ہے اور ایک بروکر بھی ہے. ٹھیک ہے, آپ فوریکس پہ آ جائیں. فوریکس میں بہت سے انٹرنیشنل بروکرز ہیں, پاکستانی بروکرز بھی ہیں بہت زیادہ. آپ پاکستانی بروکرز کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں تو پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج ہے, سیم اس طرح سے اس کے انڈر بہت سارے بروکرز. اب اگر آپ انٹرنیشنلی آ جائیں تو بھائی کہ اگر میں بات کروں تو وہاں پہ 5000 بروکر ریگولیٹڈ ہے, بڑے بڑے بروکرز ہیں, ایکویٹی ہے, ایکزنس ہے, ملٹی بینک ہے, 100 بروکرز ہیں. ٹھیک ہے, IC مارکیٹ, پیپر اسٹون, یہ کچھ میں نے بڑے نام لیے ہیں. اگر آپ نے کام کرنا ہو تو آپ ان کے ساتھ کام کر سکتے ہیں. اور یہ ان بروکرز پر آپ اکاؤنٹ کھولتے ہیں. کچھ کے اپنے ٹریڈنگ پلیٹ فارمز بھی ہوتے ہیں, لیکن موسٹلی ایک اپلیکیشن یوز ہوتی ہے میٹا ٹریڈر. ٹھیک ہے, ویب سائٹ بھی ہے اور اپلیکیشن بھی ہے میٹا ٹریڈر. یہ ان بروکرز کے تھرو آپ اس اپلیکیشن پر اپنا اکاؤنٹ اوپن کرتے ہیں, وہاں پہ ایکچولی آپ ٹریڈنگ کر رہے ہوتے ہیں. میٹا ٹریڈرز کا میرا خیال ہے اس کے کافی ہیں, 1 2 3 4 آئی گیس, یہ وہی والی اپلیکیشن. 4 اور 5 اس وقت جو ہے نا وہ 4 کر لیں تو زیادہ بہتر ہے. 5 تھوڑا سا ہیوی کر دیتی ہے موبائل کو, مطلب یہ میرے 15 کو بھی جو ہے بعض اوقات وہ لیگ ہو جاتا ہے ہلکا پھلکا, لیکن یہ ہے کہ
5 بھی ٹھیک ہے اور 4 بھی ٹھیک ہے. آپ کو کافی نالج ہے ٹریڈنگ کے بارے میں، اور آپ لوگوں کو مینٹورشپ بھی دے رہے ہیں اور لوگوں کو بتا بھی رہے ہیں. آپ نے خود کہاں سے سیکھی ٹریڈنگ؟ اس وقت تو بنیادی چیزیں سیکھی تھیں، کچھ اس یوٹیوب چینل سے، کچھ اس سے، اور اسی طرح سے میں نے باقی چیزیں بھی سیکھیں. لیکن مجھے بہت ہی ٹائم لگ گیا اسٹیبل ہوتے ہوتے، کوئی آپ کہہ لیں کہ 5-6-7 سال. اچھا. ہاں، اب اس میں ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ اچھا میں نے نا کوئی 4 سال ہو گئے ہیں کہ لوگوں کو سکھانا بھی شروع کیا. اچھا. تو اب میں اگر دیکھوں تو کچھ میرے اسٹوڈنٹس مجھ سے جلدی گرو کر گئے. اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ یہاں لاہور سے جا رہے ہیں منڈی بہاؤدین یا بھورے والا جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ کو راستہ نہیں پتہ، آپ ایک گائیڈ لے لیتے ہیں ساتھ، تو اس صورت میں آپ جلدی پہنچ جائیں گے، آسانی سے پہنچ جائیں گے. یا آپ اکیلے جائیں گے تو پہنچ جائیں گے. ایسی بات ہے، آپ کو راستے میں جو مشکلات ہیں وہ آپ کو اپنے ایکسپیرینس سے بتا دے گا کہ ادھر سے آپ نے بچنا ہے اور یہاں سے آپ نے اس کو کس طرح مینیج کرنا ہے. ایکسپیرینس سے، نالج سے، جو غلطیاں ایک مینٹور نے کی ہوتی ہیں، یا مجھے اگر 6-7 سال ہو گئے ہیں تو جو غلطیاں میں نے کی ہیں، اگر میں کسی کو سکھا رہا ہوں تو میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ اس کو وہ غلطیاں نہ کرنے دوں. ٹھیک ہے، تو اس صورت میں ہوتا یہ ہے کہ آپ جلدی گرو کر جاتے ہیں. مطلب یہ کہ اگر آپ کچھ چیزیں سیکھنا تو خود ہی ہوتا ہے. میرا یہ خیال ہے کہ 2 سال انف ہیں. اگر آپ جینوئنلی کسی لیجٹ بندے سے سیکھتے ہیں تو 2 سال میں آپ کو اچھا گرو کر جانا چاہیے. مطلب ایٹ لیسٹ آپ کا پورٹ فولیو $10,000 سے اوپر ہو کم از کم، جو آپ یا تو کما چکے ہوں یا آپ کما رہے ہوں. واٹ اف آئی انویسٹ ان ٹریڈنگ اور میں اس پہ کام کرنا چاہتا ہوں، تو کیا شورٹی ہے کہ میں ڈے 1 سے کمانا شروع کر دوں گا یا مجھے ٹائم لگے گا؟ ڈے 1 سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. اس میں بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ اب کچھ لوگ نا 3-4 منتھس میں ہی، کم لوگ ہوتے ہیں لیکن 4-5 منتھس میں ہی اتنے وہ ایفیشینٹ ہوتے ہیں، یا ان کے دل اتنے مضبوط ہوتے ہیں. ایموشنز کا کام ہے، کیونکہ بہت زیادہ ٹیکنیکل اسٹریٹجیز وغیرہ تو آپ سیکھ ہی لیتے ہیں. تو وہ اتنے اسٹرانگ ہوتے ہیں کہ وہ نا 5-6 ماہ میں وہ کچھ کما لیتے ہیں، یا اس سٹیج پہ پہنچ جاتے ہیں جس پر بعض لوگ 5-6 سالوں بعد بھی نہیں پہنچ پاتے. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اگر اس کی کچھ چیزیں ہیں ان کو دیکھ کر کے چلا جائے تو میرے یہ خیال ہے کہ 6 ماہ بعد آپ کا سیلف کنٹرول ہو تو آپ کو کمانا شروع کر دینا چاہیے. میرا یہ خیال ہے کہ 6 ماہ کے اندر یا 6 ماہ بعد آپ کو کمانا شروع کر دینا چاہیے. اور ویسے تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس میں بہت رسک ہے اور لٹ جاتے ہیں اور یہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے. وہ اپنی غلطیوں کی وجہ سے لوگ ہو جاتے ہیں. مطلب جو لاکھوں کروڑوں کا نقصان کر بیٹھتے ہیں وہ اپنی غلطیوں کی وجہ سے نقصان کرتے ہیں. ادروائز آپ اس میں گریجولی چلیں، سمجھ کر کے چلیں تو بہت اپرچونٹی ہے، اور مطلب بہت چانسز ہیں کہ آپ گرو کر دیں. وقار زکا کا ایک بہت بڑا آتا کرپٹو کو پاکستان میں انٹروڈیوس کروانے کے لیے، اور بے شمار اس نے بے شمار حکومتی نمائندوں سے بھی ملاقات کی. اس نے بے شمار کوششیں کی کہ پاکستان کے اندر کرپٹو کسی طرح لیگلائز ہو جائے. کیوں نہیں ہوا ابھی تک؟ وقار کی اچھی ایفرٹس تھیں، اچھا اس نے کیا. ابھی جا کر کے باتیں چل رہی ہیں، آپ کہہ لیں کہ IMF نے ابھی کہا ہے، ان کو 2-3 مرتبہ کہہ چکا ہے. ابھی میرے خیال میں اسٹیٹ بینک نے سفارش بھی کی ہے حکومت کے کہ اس کو لیگلائز کریں. میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں نالج نہیں ہے اس کا اتنا، اور ہم چونکہ سڑکوں سے اور گلیوں سے اور ہم کیا نام ہے بھرنے کنٹینروں سے باہر ہی نہیں نکلتی ہماری حکومت، تو وہ اس طرف کچھ سوچے، کرپٹو کی طرف سوچے. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے اگر یہ لیگلائز ہو جائے تو اس سے ملک کو فائدہ ہوگا؟ ملک کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. صرف لیگل نہیں کریں نا، آپ اس کی پراپر ایجوکیشن کو بھی آپ عام کریں، یا اس کا بھی آپ کہہ لیں کہ ارینجمنٹ آپ کریں، تو اس سے بہت زیادہ کمایا جا سکتا ہے. بہت زیادہ آپ کہہ لیں کہ باہر سے کیا اسے کہتے ہیں، ریمیٹنس کہتے ہیں، وہ پاکستان لا سکتے ہیں. ہمیں پتہ نہیں کیا گیا جتن کر کے یہاں پر لانا پڑتا ہے، اور ہم باہر سے یہاں پیسے لا رہے ہیں، پھر بھی ہمیں بعض اوقات جو ہے نا وہ اس پہ ٹرانزیکشنز پہ یہ کہاں سے آئی ہے کیا، حالانکہ ہم باہر سے ریمیٹنس لا رہے ہیں تو بہت پیسہ پاکستان آ سکتا ہے. دیر آر ڈفرنٹ کائنڈ آف کوائنس، مطلب کہ کچھ بٹ کوائن ہے، کچھ پچھلے دنوں ایک ہیمسٹر بھی چل رہا تھا، کچھ ڈوجی کوائنس تھے.
کیا فرق ہے ان چیزوں میں؟ یہ فرق ایسے ہوتے ہیں کہ بلاک چین پروجیکٹس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، بلاک چین پروجیکٹس شروع ہوتے ہیں. اب اس میں آپ اس میں دیکھتے یہ ہیں انویسٹ کرنے سے پہلے کہ اس کے پیچھے لوگ کیسے ہیں، ان کا بیک گراؤنڈ کیسا ہے، جو اس کے پیچھے انویسٹرز ہیں، مین انویسٹرز ہیں، ان کا بیک گراؤنڈ کیسا ہے، پھر یہ پرفارم کس طرح سے کر رہا ہے، پھر اس کے کچھ فنڈامنٹلز دیکھے جاتے ہیں. ظاہر ہے وہ ایک سوال میں تمہیں چیز ایکسپلین اسی طرح سے کر سکتا ہوں. یہ 2-3 چیزیں دیکھی جاتی ہیں. پھر اس کا ٹیکنیکل انالیسس ہوتا ہے، مطلب جو اس کی چارٹ ریڈنگ ہے وہ آپ دیکھتے ہیں، پھر جا کر کے آپ اس میں انویسٹ کرتے ہیں. اس کی بنیاد پہ آپ ڈیسیجن لیتے ہیں. پھر جیسے بٹ کوائن ہے، تو بٹ کوائن تو فنڈامنٹلی اب بہت زیادہ چلتا ہے. وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو، ایلون مسک کو دیکھ رہا ہوتا ہے، یا رشیا نے یا چائنا نے ایکسیپٹ کیا نہیں. اور بٹ کوائن اوریجن کہاں پہ بٹ کوائن کا؟ بٹ کوائن کا اوریجن کہیں پر بھی نہیں ہے. بٹ کوائن کا اوریجن جو ہے نا انویڈیا میں ہے، ہارڈ ڈسک میں ہے بس. ہاں تو اگر تو اس حساب سے دیکھیں تو پوری دنیا میں اس کا کل کو دیکھیں، اگر پوری دنیا ہم گولڈ سے ٹریڈنگ ہم نے شروع کی، اگر ایشین ٹائم کی بات کریں، اس کے بعد پھر پیپر منی انٹروڈیوس ہو گیا، اس کے بعد پیپر منی کو اس کی ایک نئی شکل پلاسٹک منی کے طور پہ آ گئی، اب ڈیجیٹل کرنسی کے طور پہ آ گئی. دا تھنگ از کہ ڈیجیٹل کرنسی نہ آپ کے پاس ہے نہ میرے پاس ہے. اٹس سم تھنگ ان دا کلاؤڈس، یا کسی کی ہارڈ ڈسک میں ہے، یا کسی کے کمپیوٹر میں. تو کل کو وہ بند کر دیتا ہے. تو کون بند کر دیتا ہے؟ کیونکہ دیکھیں اوریجن ہی کوئی نہیں ہے. جب کسی کے پاس ہے نہیں تو بند بھی نہیں ہو سکتی نا. دیکھیں کسی نہ کسی نے تو انوینٹ کیا ہے، کسی نہ کسی نے تو کوئی اگر اوریجن ہی نہیں پتا. اگر کرنسی کا بھی کوئی اوریجن نہیں ہے نا. لیکن پھر بھی اسٹیٹ تو اس کو اون کر رہی ہوگی نا. اسٹیٹ بینک تو اس کو اون کر رہا ہوتا ہے. خیر، لیکن اس میں دیکھیں یہ جو مائننگ مشینز لگی ہوتی ہیں نا، یہ ایک طرح سے اس کو اون کر رہی ہوتی ہیں، اس کی ٹرانزیکشنز کو. اور یہ آپ کہہ لیں کروڑوں میں لگی ہوئی ہیں. تو اس کی ٹرانزیکشن، ایک ٹرانزیکشن جو ہے نا ہارڈ ڈسکس میں اور ان میں کوٹڈ ہوتی ہیں اور 100% سیف ہیں. مطلب آج تک ایسی کوئی چیز سامنے آئی نہیں ہوگی. بینکس میں لازماً کوئی نہ کوئی ایشو آ گیا ہوگا کہ کہیں کسی کے بینک سے کوئی رقم آگے پیچھے ہو گئی ہے، لیکن یہاں پر یہ چیز نہیں ہوتی. ایک متھ ہے کہ پاکستانی عوام کو نا کرپٹو پہ زیادہ ٹرسٹ ہے نہیں، اور میں بھی شاید ان چند ایک لوگوں میں سے میں بھی ایک ہوں کہ میں کرپٹو پہ ٹرسٹ نہیں کرتا. ٹھیک ہے، بے شمار لوگ کر رہے ہیں کام. دا تھنگ از کہ مجھے کرپٹو فیوچر میں اگر کرپٹو ہی آ جاتی ہے، فار ایگزامپل دا مین آف ٹریڈ، میں اگر کوئی بزنس کر رہا ہوں، مجھے کرپٹو میں پیمنٹ لینی ہے، کرپٹو میں دینی ہے، جب مجھے پتہ ہے اس چیز کا کوئی اوریجن نہیں ہے، تو میں ٹرسٹ کس طرح کروں اس چیز کے اوپر؟ آپ ایک ٹریڈنگ ایکسپرٹ ہیں، آپ کے پاس میں آتا ہوں کہ یار بدر بھائی بات یہ ہے کہ آپ مجھے کہہ رہے ہیں کرپٹو میں انویسٹ کرو. دا تھنگ از کل کو وہ بند ہو جاتا ہے کوائن، یا وہ کوائن ڈیفالٹ کر جاتا ہے، تو میرا ذمہ دار کون ہوگا؟ پیسے کہاں جائیں گے میرے سارے؟ جو میری ہارڈ اینڈ منی ہے، جو لاکھوں روپیہ میں اگر انویسٹ کر رہا ہوں یا میں اس کے اندر ٹریڈ کر رہا ہوں، تو وہ کدھر جائے گا؟ یہ تو بزنس پوائنٹ آف ویو سے بات ہے آپ نے کی ہے کہ دیکھیں ڈیفالٹ تو پھر کچھ بھی کر سکتا ہے نا. ڈیفالٹ تو آپ کا چینل بھی کر سکتا ہے. دیکھیں دا تھنگ از کہ ایٹ لیسٹ میرے پاس کوئی بندہ تو ہوگا، تسلی تو ہوگی کہ میں نے اس کو پکڑنا ہے، یہ ذمہ دار ہے، اس سے میں نے پیسے لینے ہیں. لیکن جب ڈیفالٹ ہو جاتا ہے نا کچھ، تو آپ پکڑ لیں پھر بھی کچھ نہیں ہوتا. لیکن اگر آپ بینکنگ سیکٹر کو سمجھنے کی کوشش کریں تو اگر کوئی پاکستان کے اندر کوئی بینک ڈیفالٹ کرتا ہے تو اس کا ذمہ دار اسٹیٹ بینک ہے، کیونکہ اسٹیٹ بینک کے پاس اس کی سیکورٹیز ہیں اور بڑے معاملات ہیں اس طرح کے. اچھا، اسٹیٹ بینک بھی اسٹیٹ بینک نے پچھلے دنوں ایک وہ ایشو کی ہے اسٹیٹمنٹ کہ ہم نا صرف آپ کے 5 لاکھ روپے پر اکاؤنٹ، 5 لاکھ روپے کی ہم ایٹ لیسٹ مجھے تسلی تو ہوگی نا کہ 5 لاکھ روپے مجھے واپس ملے گا، میں اس 5 لاکھ سے دوبارہ کچھ نہ کچھ کر سکوں گا. لیکن بٹ کوائن سے میں کیا کروں گا؟ بٹ کوائن میں نے آپ کو بتایا، یہ چیز اب ایکسپلین کرنا اس طرح سے ہے کہ دیکھیں بٹ کوائن ایک حادثاتی طور پہ وجود میں آیا. بہت سے لوگوں نے اس کی ٹرانزیکشنز کرنا شروع کر دیں، مائننگ مشینز لگنا شروع ہو گئیں. اب مائننگ مشینز ہیں ہارڈ ویئرز مشینز، میں مائننگ مشینز ان میں گڑبڑ نہیں ہو سکتی وہ، کیونکہ ہیومن کنٹرول نہیں ہے. انسان گڑبڑ کر سکتا ہے مائننگ مشینز، اور یہ جو پوری ہارڈ ڈسکس، ہارڈ ویئرز اس کے پیچھے ہیں، ہارڈ ڈسک ہیں، ان میں گڑبڑ نہیں ہو سکتی. مائننگ مشین ہے کیا؟
کیونکہ پچھلے کچھ عرصہ پہلے ایک بڑا ایک ٹرینڈ پاکستان کے اندر بھی چلا تھا، لوگ مہنگے سے مہنگا گرافک کارڈ خرید رہے تھے اور ایک پورا ایک مائننگ سیٹ اپ لگا رہے تھے جی گھر میں میں نے بٹ کوائن مائننگ کر رہا ہوں، اور اس طرح وقار زکا نے بھی بلکہ میرا خیال ہے اس کے اوپر ایک اس نے ایک سمری پیش کی تھی اور اس نے ایک پورا ایک پروپوزل دیا تھا گورنمنٹ کو کہ ہم اس طرح مائننگ سیکٹرز بنائیں پشاور کے اندر، اور جہاں پہ جو ٹھنڈے علاقے ہیں جہاں پہ ہم ایک پورے مائننگ پارکس بنائیں بیسکلی، کہ جہاں پہ بٹ کوائن کی مائننگ کی جائے. ہے کیا مائننگ میں ہارڈ ویئرس اور مطلب پوری ایک آپ کو مشینری لگانی پڑتی ہے. اب وہ چونکہ وہ وہاں پہ لگانے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں پہ وہ ٹھنڈے علاقے ہیں تو گرم ہو جاتا ہے سسٹم بہت زیادہ. اب اس میں پاور انرجی بہت زیادہ لگتی ہے، بجلی کا استعمال ہوتا ہے بہت زیادہ. بجلی کا استعمال ہو کر کے وہ جو کرپٹو ہے وہ مائن ہو رہی ہوتی ہے. مائن ہونے سے مراد یہ ہے کہ مائننگ بیسیکلی کہتے یہ ہیں کہ آپ کا ایک چھوٹا سا بینک بن رہا ہوتا ہے. صحیح ہے. بینک بن رہا ہوتا ہے جیسے. تو بینک کیوں بنتا ہے اور بینک کو کیا فائدہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی ٹرانزیکشنز اس میں ہو رہی ہوتی ہیں، لوگوں کی ٹرانزیکشنز کا ریکارڈ ہوتا ہے اس میں. تو بیسیکلی یہ ایک چھوٹا سا بینک ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب وہ جس لیول پہ ہے آپ کی مائننگ، جس لیول پہ ہو رہی ہے یا جس لیول کی آپ نے مشینری لگائی ہوئی ہے، اس لیول کا آپ کا بینک ہوتا ہے. آپ نے اس پہ جتنے پیسے لگائے ہوئے ہیں وہ اتنی ٹرانزیکشنز کا ریکارڈ رکھ رہا ہوتا ہے، اور اس پورے سسٹم سے نا آپ کی کرپٹو جنریٹ ہو رہی ہوتی ہے. اور یہ مائننگ جو اون کر رہا ہوتا ہے وہ کون ہے؟ میں ہوں، آپ ہیں، یہ بینکس ہیں بیسیکلی. یہی اس کا ریکارڈ رکھ رہے ہیں اور یہ لاکھوں کی تعداد میں پوری دنیا میں لگے ہیں. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں یا تو اچانک سے ساری مائننگ اسٹیشنز بند ہو جائیں تب کرپٹو ڈیفالٹ کر جائے گی. میں نے ایک مائننگ سیٹ اپ لگایا، ظاہری سی بات ہے میری ہارڈ ڈرائیوز میں کچھ نہ کچھ ڈاٹا ہوگا. میرا دل کرتا ہے میں سوئچ آف کر دیتا ہوں، وہ ڈاٹا کہاں جائے گا؟ اچھا، وہ ڈاٹا سوئچ کر جائے گا، اچھا، مطلب وہ وہ ایسا ہاں سوئچ کر جائے گا. اچھا، وہ آپ کی صرف ہارڈ ڈرائیو میں نہیں ہے. اچھا اچھا اچھا. وہ تو صرف آپ کی ہارڈ ڈرائیو کے اندر نہیں ہے نا، وہ تو اب اس سسٹم کا حصہ بن گیا ہے. میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ وہ اگر مطلب کہ وہ اگر میں اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہوں تو وہ صرف ایز اے سرور میں اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہوں، جسٹ ان کیس اگر وہ بند ہوتا ہے تو وہ کسی اور سرور پہ وہ شفٹ کر جائے گا. شفٹ کر جائے گا. دس از واٹ آئی واز ٹرائنگ ٹو آسک کہ اگر کوئی اس طرح کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے، دیکھیں کنٹرول تو اس کو میں کر رہا ہوں نا. اگر میرا دل کرتا ہے میں بند کر دیتا ہوں اس کا سوئچ، میرا مائننگ پارک بند ہو جاتا ہے. ہم کنٹرول نہیں کر سکتے مائننگ بھی کر کے، ہم اس کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے اس پوڈ کاسٹ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو بزنس کرنا سکھائیں. ٹھیک ہے، سنس یو آر این ایکسپرٹ ان ٹریڈنگ، تو میں چاہتا ہوں کہ آج کے اس 1 گھنٹے کے پوڈ کاسٹ کے اندر نا لوگوں کو ایٹ لیسٹ اتنی ٹرسٹ ڈیولپ ہو جائے کہ یار ٹریڈنگ کے اندر بھی پیسہ کمایا جا سکتا ہے، اور ٹریڈنگ کے اندر بھی اگر آپ تھوڑے سے پیسے اگر آپ انویسٹ کریں تو آپ کو ایک اچھا آؤٹ کم، ایک اچھی پاکٹ منی یا ایک اچھی سائڈ ارننگ شروع ہو سکتی ہے. اور اگر آپ کو وہ سمجھ میں آتا ہے تو یو کین گیٹ اٹ ایز اے فل جاب جس طرح آپ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو میں اپنے اوپر سے اسٹارٹ کرتا ہوں. ٹھیک ہے، اپنی ذات سے اسٹارٹ کرتا ہوں. میرے پاس فار ایگزامپل 1 لاکھ روپے ہے، آئی ہیو گاٹ سم فیو ایکسٹرا بکس. میں آپ کے پاس آتا ہوں کہ بدر بھائی مجھے بتائیں، میں نے ٹریڈنگ کرنی ہے. مجھے زیرو نالج ہے اباؤٹ ٹریڈنگ، فوریکس، کرپٹو، اینی تھنگ آف یور ریلیٹڈ ٹرمس. میں آپ کے پاس آتا ہوں، میرے پاس 1 لاکھ روپے ہے، میں کہاں سے اسٹارٹ کروں؟ واٹ ول یو ریکمینڈ؟ کہاں سے اسٹارٹ کرنا چاہیے؟ جب آپ یہ ڈیسیژن لے لیتے ہیں پہلے تو آپ دیکھتے ہیں کہ یار یہ ایکچولی ہے کیا، کیسے کام کر رہی ہیں. جیسے ہم نے بہت ساری چیزیں اس کو ڈسکس کی ہیں. آپ گوگل کریں، آپ یوٹیوب کریں، پہلے تو آپ جانتے رہیں کہ یہ ہے کیا، کیا نہیں ہے، یہ ساری چیزیں. اب آپ کو تسلی ہو جائے گی، پھر اب آپ اس کو سیکھنا شروع کریں. پیسے آپ نے لگانے ہی نہیں ہیں اسٹارٹ میں. ٹھیک ہے، آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں. سب سے پہلے کہ آپ آ کر ڈیمو اسٹارٹ کرتے ہیں بائنانس پر، میٹا ٹریڈر پر، اسٹاک کی بھی جو اپلیکیشنز ہیں، لیکن ہم چونکہ کرپٹو فوریکس کو زیادہ ڈسکس کریں، ان پر ڈیمو اکاؤنٹس بنتے ہیں. آپ یہ اپلیکیشنز انسٹال کریں، ڈیمو اکاؤنٹس بنائیں. اب اس کی بیسکس آپ سیکھیں کہ ہاؤ ٹو سیل، ہاؤ ٹو بائی، کیا آپ سیل کر رہے ہیں، کیوں سیل کر رہے ہیں، چارٹ ٹریڈنگ کیسے ہوتی ہیں، یہ بیسک سیکھیں. پھر اس کے بعد ہوتی ہیں کچھ اسٹریٹجیز، ٹیکنیکل اسٹریٹجیز جنہیں ہم کہتے ہیں، جنہیں آپ چارٹ ریڈنگ جو سیکھتے ہیں، ٹیکنیکل انالیسس سیکھتے ہیں. یہ کسی طرح کی چیز ہے جیسے آپ اگر پلاٹ میں انویسٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں نا، تو آپ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ کن لوگوں کا پروجیکٹ ہے، وہ لیجٹ ہے نہیں ہے،
وہاں سے جی ٹی روڈ گزر رہا ہے, موٹر وے گزر رہا ہے, اس کے قریب سے ایئرپورٹ ہے, قریب گیس ہے, پانی ہے, بجلی, یہ ساری اسپیکٹس آپ دیکھتے ہیں. یہ ہوتا ہے ایک طرح سے ٹیکنیکل انالیسس اس انویسٹمنٹ کا جو آپ کرنے جا رہے ہوتے ہیں. تو یہاں پر بھی ٹیکنیکل انالیسس ہوتا ہے. آپ پرائز کو دیکھ کر کے کہ پرائز کیسے پچھلے دنوں میں نیچے گئی تھی, پھر اوپر گئی تھی, پھر نیچے گئی تھی, اور اب مجھے اسے کہتے ہیں مارکیٹ سٹرکچر, کہ یہ جو مارکیٹ اوپر نیچے ہو رہی تھی, یہ سٹرکچر کیا کہہ رہا ہے بیسیکلی, کہ مارکیٹ کو اب اوپر جانا ہے یا نیچے جانا ہے. اس کی بنیاد پر آپ ڈیسیجنس لیتے ہیں. آپ پھر یہ ان ڈیسیجنس کو پریکٹس کرنا شروع کرتے ہیں. اسٹریٹجیز ہیں بہت, پرائس ایکشن ہے, انڈیکیٹرز کی طرف تو نہیں جانا چاہیے, پرائس ایکشن میں سب اسٹریٹجیز ہیں بہت زیادہ, اور وہ اسٹریٹجیز آپ سیکھتے ہیں, پھر ان کو پریکٹس کرنا شروع کرتے ہیں. پھر دوسری ایک چیز ہے جیسے ہم فنڈامنٹل انالیسس کہتے ہیں, وہی جو میں نے بتایا کہ جو انٹرنیشنلی ہو رہا ہے, چل رہا ہے. پھر اس کے علاوہ جو بڑے بینکس کے ڈیسیجنس ہوتے ہیں, اسٹیٹ بینکس کے ڈیسیجن ہوتے ہیں, وہ ان پر اس مارکیٹ پر بہت امپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ دو چیزیں آپ سیکھتے ہیں, پھر آپ ڈیمو کے تھرو اسے پریکٹس کرنا شروع ہو جاتے ہیں. اب آپ سمجھ لیتے ہیں کہ یار میں نے جو سیکھا ہے اور جو پریکٹس کر رہا ہوں اس سے مجھے کچھ نہ کچھ پتہ چل گیا ہے. پھر آپ بناتے ہیں ایک ایسی اماؤنٹ کے ساتھ اکاؤنٹ, جو اماؤنٹ آپ کی لاس ہو جائے تو آپ کو ٹینشن نہ ہو. صحیح ہے. کچھ لوگوں کے لیے وہ $10,000 ہوتے ہیں اور کچھ کے لیے وہ $10 ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, کچھ لوگوں کے $10,000 لاس ہو جائیں تو بھی انہیں ٹینشن نہیں ہوتی, اور کچھ کے $100 لاس ہو جائیں تو انہیں, آپ نے وہ اماؤنٹ انویسٹ کرنی ہے کہ جو لاس ہو جائے تو آپ کو ٹینشن نہ ہو. آپ اس اماؤنٹ پہ پھر وہ سب کچھ جو پہلے ڈیمو پر آپ پریکٹس کر رہے تھے, وہ اس ریئل اماؤنٹ پہ پریکٹس کرنا شروع ہوتے ہیں. اب اگر آپ کو اس سے ریگولرلی آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو پروفٹ ہونا شروع ہو گیا ہے, تو اب آپ اس کو ایکسچینج کرتے ہیں اپنی ریئل انویسٹمنٹ سے. اور یہ ایک پورا پروسیس ہے. یہ پروسیس 6 ماہ میں بھی کمپلیٹ ہو سکتا ہے, 3 ماہ میں بھی, اور سال بھی لگ سکتے ہیں, سال بھی لگ سکتا ہے. لیکن میرے خیال میں اتنا تو کسی کو لیزی نہیں ہونا چاہیے. 6 ماہ سال میں کرتے ہیں, آپ مینٹورشپ دیتے ہیں, تو ایک ایوریج بندہ, ایک ایوریج پاکستانی کتنے ٹائم میں سیکھ جاتا ہے؟ میرا تو خیال ہے کہ 6 ماہ میں ہو جانا چاہیے, اور میکسیمم 6 ماہ میں سیکھ جانا چاہیے. بہت ساری چیزیں جو پاؤں پہ کھڑا ہو جانے والی بات ہے, اس پر تو کوئی حتمی بات نہیں کی جا سکتی. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اگر 6 ماہ جینون طریقے سے چلا جائے تو میرے خیال میں 6 ماہ سال انف ہیں. اور بجائے اس کے کہ اس مارکیٹ کو لاکھوں ڈالرز آپ دیں, آپ کسی جینون بندے سے جینون ہونا چاہیے, لیجٹ, اس کی آپ کو پہچان ہونی چاہیے. اس سے آپ سیکھیں. آپ بے شک وقار سے سیکھیں, اس کے گروپ سے سیکھیں, میرے گروپ سے سیکھیں, میرے یوٹیوب چینل سے سیکھیں. بدر ٹریڈر میرا یوٹیوب چینل ہے, اس سے آپ سیکھیں. کسی سے بھی آپ سیکھیں, یا آپ کسی کو پے کر کے سیکھتے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ اتنا ٹائم انف ہونا چاہیے. میرا یوٹیوب چینل بالکل اس پر سب کچھ موجود ہے, A to Z چیزیں موجود ہیں. لیکن کچھ میرے ظاہر پیڈ پروگرامز بھی ہوتے ہیں, وہ ظاہر میری ٹائم کی ایک قیمت ہوتی ہے. تو وہ تو آپ کو اگر اس طرح سے سیکھنا ہے, وہ تو پھر ظاہر ہے وہ پیڈ ہوتے ہیں. لیکن آپ فری میں, پہلے فری میں سیکھیں, سب کچھ فری ہے, مطلب وہ سیکھ سکتے ہیں. مطلب کہ آپ کے یوٹیوب چینل سے پہلے نو ہاؤ لیں کہ ٹریڈنگ کیا چیز ہے, لیں, اس پہ پریکٹیکلی بہت ساری چیزیں موجود ہیں. کیونکہ بے شمار لوگ ہیں جو جب وہ گراف دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ کینڈلز دیکھ کے ڈر جاتے ہیں, یہ پتہ نہیں کیا عجیب و غریب سا ایک گراف آ گیا ان کے سامنے, جو اوپر لائنز جا رہی ہیں, کچھ نیچے جا رہی ہیں, کچھ. تو وہ جو کینڈلز ہیں یا جو گراف ہے, اس کو اسٹڈی کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ موجود ہے سب یوٹیوب چینل پہ. پرائس ایکشن کہتے ہیں. کچھ لوگوں نے ایک اسٹریٹجی انوینٹ کی, اسمارٹ منی کنسیپٹ اسے کہتے ہیں. صحیح ہے. اسمارٹ منی بیسیکلی کہا جاتا ہے ان لوگوں کو جو کیپٹلسٹ ہیں, جو اس مارکیٹ میں مینیپولیشن کر رہے ہوتے ہیں, اس مارکیٹ کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں, اپس ڈاؤن موو کر رہے ہوتے ہیں. بہت بڑی بڑی انویسٹمنٹس ہوتی ہیں ان کو. اسمارٹ منی کنسیپٹ وہ کیسے یہ سب کچھ کر رہے ہیں, اس پہ اسٹریٹجیز انوینٹ ہوئی ہیں. پھر اس کے علاوہ لیکویڈیٹی, مطلب آپ اس میں چلے جائیں تو بے شمار اسٹریٹجیز ہیں. جو لوگ ٹپس دے رہے ہوتے ہیں, تو ویسے یہ مارکیٹ پریڈکٹ کی جا سکتی ہے, جو فوریکس کی مارکیٹ ہے یا کرپٹو کی مارکیٹ ہے, یا فار سیک آف این ایگزامپل جو اسٹاکس کی مارکیٹ ہے, یہ پریڈکٹ ہو سکتی ہے؟ ویسے پریڈکٹ ہو سکتی ہیں, لیکن اس میں 100% شورٹی بالکل نہیں آتی ہے. 100% شورٹی کیا اس میں
جو بھی پروڈکشن ہوتی ہے وہ 50-50% ہوتی ہے. مطلب کہ آپ نے اگر ٹریڈ کرنی ہے تو آپ نے اپنے مائنڈ کو اور اپنے جذبات کو قابو میں رکھ کے اور ایک کھلے دماغ کے ساتھ سوچ کے کرنی ہے کہ یار یہ جو میں انویسٹمنٹ کرنے لگا ہوں یہ مارکیٹ کیا شو کروا رہی ہے اور پاسٹ میں کیا تھا, اس کا گراف کیا شو کروا رہا ہے, بڑا کچھ انالیسس کر کے پھر کرنا پڑتا ہے. دیکھیں آپ کسی بھی بزنس کو اٹھا کر کے دیکھ لینا, یہ جو میں نے 50-50 والی بات کی ہے, کچھ لوگ سمجھیں گے کہ یہ جوا ہے, پھر تو اگر تو اس میں 50-50 ہے. دیکھیں ہر انویسٹمنٹ 50-50% ہوتی ہے, ٹھیک ہے. ایون کہ اگر بتاؤں, مطلب میرا ایک نا سگنل گروپ سا ہے چھوٹا سا, میں کوئی منجن نہیں بیچ رہا, میں سمجھانے کے لیے ایک بات کر رہا ہوں. اس میں آخری کوئی 10 ٹریڈز دی ہیں اور 10 کی 10 مطلب آپ کہہ لیں کہ اس میں پروفٹ ہوا ہے, ٹو دا پوائنٹ, ایکوریٹ, ٹھیک ہے. لیکن اس کے باوجود بھی جس بندے کی 10 ٹریڈز ایکوریٹ گئی ہیں وہ بھی کہہ رہا ہے کہ یار 50-50 ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ بزنس ہے, بزنس میں کچھ بھی پاسبلٹی ہو سکتی ہے, رسک ہوتا ہے اس میں, کوئی بھی پاسبلٹی ہوتی ہے. اور لاس سے بھی بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو بزنس ہی سمجھیں. مطلب اس میں مجھے ایک استاد تھے, انہوں نے ایک ایڈوائس دی تھی مشکل وقت میں. انہوں نے کہا تھا کہ یار ایک چیز اگر تم کرنے میں کامیاب ہو جاؤ نا تو تم بہت پیسے بناؤ گے. وہ یہ کہ تم کوئی ٹریڈ ایگزیکیوٹ کر رہے ہو تو ایک ہوتی ہے اس میں چیز اسٹاپ لاس. تم اسٹاپ لاس کو کیلکولیٹ کرو کہ کتنے ڈالرز بن رہے ہیں, تم اتنے ڈالرز کی فاتح پڑھ دو کہ تم سمجھ لو کہ یہ ڈالرز تو میرے گئے ہی گئے. اب تم آٹومیٹیکلی رسک مینجمنٹ شروع کر دو گے. جب تمہیں اس چیز پر بلیو ہو گیا کہ یار یہ جو میں انویسٹمنٹ کرنے جا رہا ہوں یہ لاس بھی ہو سکتی ہے, تو پھر تم اپنی منی کو پروٹیکٹ کرو گے, پھر تم رسک مینجمنٹ کرو گے. اور اگر اب تم نے اپنی انویسٹمنٹ کو سیو کر لیا تو لاس ہونے سے اس کو بچا لیا, تو دوسری طرف صرف ایک ہی چیز بچتی ہے اور وہ پروفٹ ہے. میں اسٹاپ لاس کی طرف ہی آنے لگا تھا. اٹس ریئلی گریٹ کہ اگر آپ نے اس کا نام لے دیا. اسٹاپ لاس ہے کیا؟ مطلب کہ اگر میں کوئی انویسٹمنٹ کرتا ہوں, میں کوئی ٹریڈ کرتا ہوں, تو اسٹاپ لاس اس کے اندر کیا کردار ادا کر رہا ہوگا؟ یہ ایک آٹومیٹڈ سا لیول ہوتا ہے. آپ چاہتے ہیں کہ آپ نے 50,000 روپے یا $5,000 انویسٹ کیے ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ اب چاہ رہے ہیں کہ مجھے اس میں سے $2,000 سے زیادہ لاس نہ ہو. تو آپ ایک لمٹ سیٹ کرتے ہیں کہ یہاں تک مارکیٹ آئے گی تو میری ٹریڈز خود بخود بند ہو جائیں گی, بے شک میرا موبائل آف پڑا ہوا ہے یا میرا موبائل آن ہے, جو کچھ بھی ہے وہ وہاں پہ مارکیٹ آئے گی تو آپ آن لائن ہے نہیں ہے, وہ آپ کی ٹریڈ بند ہو جائے گی. ہاں, وہ آپ کی ٹریڈ بند ہو جائے گی اور وہ اتنا آپ کا لاس ہوگا اور آپ بڑے لاس سے سیف ہو جائیں گے. کچھ لوگ پیسہ کما رہے ہوتے ہیں جب کوئی شیئر پروفٹ میں جا رہا ہے, جو ایک ایونچولی ایک ریگولر پریکٹس ہے کسی بزنس میں. لیکن کچھ لوگ پیسہ کما رہے ہوتے ہیں جب وہ شیئر لاس میں جا رہا ہوتا ہے. وہ کیا چیز ہے؟ بائی اور سیل کا کیا چکر ہے اس کے اندر؟ ہر مارکیٹ میں ایسے ہوتا ہے کہ ڈیمانڈ بھی ہوتی ہے, سپلائی بھی ہوتی ہے, خریدار بھی ہوتے ہیں, بیچنے والے بھی موجود ہوتے ہیں. تو یہ سیم چیز ایسے ہی ہے. مطلب اگر بٹ کوائن بہت سے لوگ خرید رہے ہیں, اس وقت 90,000 پہ پہنچ ہے جب ہم بات کر رہے ہیں, تو بہت سے لوگ اس کو بیچ بھی رہے ہیں. جنہوں نے 40,000 یا 20,000 سے خریدا ہوا ہوگا وہ 90,000 پر بیچ بھی رہے ہیں اس کو, اور کچھ لوگ خرید رہے ہیں. تو یہی اس میں مسلسل ہوتا رہتا ہے. اور اسی کی بنیاد پہ مینیپولیشن بھی ہوتی ہے بہت زیادہ. مینیپولیشن اس طرح سے ہوتی ہے کہ جو بڑا انویسٹر ہے نا, یا جو گیم چینجر انویسٹر جسے ہم کہیں, یا اسمارٹ منی جیسے کہیں, کیپٹلسٹ جسے ہم کہتے ہیں, وہ کیا کرتا ہے کہ وہ مارکیٹ میں تب انویسٹ کرتا ہے یا تب بائنگ کرتا ہے جب ایک بڑی تعداد میں جو ریٹیلر ہے یا جو چھوٹا ٹریڈر ہے وہ سیل کر رہا ہے. وہ یہ شو کرتے ہیں کہ مارکیٹ اب کریش کرنے والی ہے. سارے ہم جیسے آپ جیسے جو بھی جتنے ریٹیلر ہیں وہ اس کو سیل کرنا شروع کر دیتے ہیں, بیچنا شروع کر دیتے ہیں. وہ اس سب کو بائی کرتے ہیں اور مارکیٹ اوپر چلی جاتی ہے. ریٹیلر کہتا ہے یار یہ کیا, یہ تو مارکیٹ نیچے جانی تھی, یہ اوپر چلی گئی ہے. اب جب مارکیٹ ایک بالکل آل ٹائم ہائی کو ٹچ کر چکی ہوتی ہے تو ایک مارکیٹ میں ریومرز کریٹ کیے جاتے ہیں کہ مارکیٹ تو بہت زیادہ اوپر جانے والی ہے اور یہ ہے تو وہ ہے. تو اب وہ جو ریٹیلر ہے وہ اس کو دھڑا دھڑ بائی کرنا شروع کر دیتا ہے, ٹھیک ہے.
اور وہ جب بائی کر رہا ہے تو market تو جو crash کر جاتی لوئر پوائنٹ سے جن لوگوں نے بائی کیا ہوا ہے وہ وہاں پہ بیچنا چاہ رہے ہوتے ہیں, اس لیے وہ یہ ساری فضا کریٹ کرتے ہیں, وہ وہاں پہ بیچتے ہیں اور مارکیٹ ڈمپ نیچے آ جاتی ہے. اوکے, اور آپ اسی دور جس لیول پر اس وقت بٹ کوائن موجود ہے نا, میں نے بھی اس کو بائی کیا تھا 50-60 ہزار سے, اور ابھی جا کے مطلب 85-90 کے قریب اس کو وہ کیا. لیکن کیا ہے کہ اس جگہ پر میں نے اپنے چینل پر بھی باقی جگہوں پہ بھی میں اس لیول پر بائی کرنے کا کسی کو مشورہ نہیں دوں گا. کچھ ایسے بھی بیوقوف آئے جنہوں نے 99,000 پہ بائی کی, اور 99 اگلے دن وہ میسج کر کے گھبرائے ہوئے کہ سر اگلے دن تو 91 پر آ گئی ہے. تو یہ کیا, ہمیشہ لوئر پوائنٹ پہ بائی کی جاتی ہے اور ہائر پوائنٹ پہ پروفٹ ٹیکنگ کی جاتی ہے. تو ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں, لوئر پوائنٹ پہ سوچتے رہتے ہیں, اور جب مارکیٹ اوپر چلی جاتی ہے جہاں سے اس نے نیچے گرنا ہوتا ہے تو وہاں پہ وہ بائی کر کے بیٹھ جاتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ یہ بالکل ہی گر جائے گی, مارکیٹ اوپر بھی جاتی ہے نیچے بھی آتی ہے. اس وقت کس کرنسی کے اندر اگر انویسٹ کیا جائے تو یو کین ارن گڈ منی؟ اگر تو آپ کہہ لیں کہ آپ نے سیف انویسٹمنٹ کرنی ہے تو گولڈ لے کر رکھ لیں. ہاں مطلب گولڈ لے کر رکھ لیں. 6 ماہ پہلے گولڈ پاکستان میں 2,20,000 روپے کا مل رہا تھا اور ابھی 3 لاکھ پر بھی تھا. ٹھیک ہے, تو اس سے بہتر کیا انویسٹمنٹ ہوگی. لیکن کرپٹو کے بہت سے کوئنز ہیں. اب میں وہ اس لیے بہت سے ہیں جو میں سجیسٹ کر سکتا ہوں, لیکن مے بی ہماری یہ کوئی پوڈ کاسٹ کوئی سال بعد دیکھ رہا ہو اور وہ سال بعد وہی کوئنز خرید لے جب انہوں نے نیچے آنا ہو. تو اس لیے میں اس کو سجیسٹ تو کوئی ایسا نہیں کروں گا, لیکن یہ ہے کہ آپ مارکیٹ سٹرکچر کو دیکھیں, آپ فنڈامنٹلز کو دیکھیں, اس بنیاد پر انویسٹ کریں. آپ پاکستانی اسٹاک مارکیٹ میں کیوں نہیں انویسٹ کرتے؟ ہم اگر باہر کی مارکیٹ میں ہی اگر ہم نے پیسے اپنے ڈمپ کرنے ہیں, فوریکس میں کرنے ہیں یا کرپٹو میں کرنے ہیں, ظاہری سی بات ہے ہم ڈالرز میں پیمنٹ کر رہے ہوں گے, تو ہم وہی پیسہ ہم پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں اگر انویسٹ کریں تو آئی گیس وہ پاکستان اسٹاک مارکیٹ کو کافی اچھا بوم مل سکتا ہے. تو ہم پاکستان اسٹاک مارکیٹ کا اتنا اچھا ٹرینڈ کیوں نہیں ہے, لوگ ادھر انویسٹ کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ میں دبئی سے پاکستان آیا تو گھر مشکل سے پہنچا میں, ٹھیک ہے, اسلام آباد ایئرپورٹ سے کرتا, اور پھر میں نے دوبارہ واپس جانا تھا تو میں ایئرپورٹ مشکل سے پہنچا. ایئرپورٹ جانے کے لیے ٹنکی لگانی پڑتی ہے. تو اس ملک کی اسٹاک ایکسچینج میں یہ ہماری حکومت کو سوچنا چاہیے, اس ملک کی اسٹاک ایکسچینج میں کون کیوں انویسٹ کرے گا, جہاں پہ ایئرپورٹ تک جانا عذاب ہے. ٹھیک ہے, تو وہاں پہ کیوں, مطلب آپ باہر ٹریول کرتے ہوں گے, چائنا آپ جاتے رہتے ہوں گے, آپ ادھر ادھر, تو جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کے پاس کتنے پیسے پڑے ہوئے ہیں, وہ کتنے رچ ہیں, یہ آپ کو بھی پتہ ہے, ہمیں بھی پتہ ہے. وہ سب انویسٹ کر کے اس مارکیٹ کو پمپ کر سکتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں مطلب ظاہر ہے اتنی انسرٹنٹی ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے یہ گورنمنٹ کل ہوگی نہیں ہوگی, اگلی گورنمنٹ کون سی آ جائے گی, کب اسلام آباد بند ہو جائے گا, کب یہاں پہ لاک ڈاؤن ہو جائے گا, کب یہاں پہ فائر وال اپلائی ہو جائے گی, کب انٹرنیٹ ہوگا نہیں ہوگا. اس صورتحال میں ہماری اسٹاک ایکسچینج میں کون انویسٹ کرے گا؟ میرا یہ خیال ہے کہ وہاں پہ انڈیا کی اسٹاک ایکسچینج کو ساتھ ہم کمپیئر کریں تو ہم اس کا شاید 5% بھی نہ ہوں, یا شاید 1% بھی نہ ہوں, ایسے ہی ہے. تو ایون کہ شاید گوتم اڈانی کے شیئرز جتنے ہیں مارکیٹ میں اتنی اس کا بھی ایک حصہ ہماری پوری اسٹاک ایکسچینج ہو. اس صورت میں کون انویسٹ کرے گا؟ کوئی بھی نہیں کرے گا. ہاں, تو یہ ظاہر ہے اسٹیبلٹی انویسٹمنٹ لانے کے لیے تو ملک کو اسٹیبل ہونا چاہیے. کتنے عرصے کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر پیپر منی یا پلاسٹک منی کی بجائے کرپٹو کرنسی استعمال کی جائے گی؟ مجبوراً کرنا پڑے گا. جب دنیا کا پریشر آئے گا تو ہمیں یہ چیز کرنی پڑے گی. دبئی میں تو وہاں پر اب پیز کرپٹو کے تھرو ہو رہی ہیں, وہاں پہ مشینیں ہیں. اچھا, ٹھیک ہے, ہاں ایسے ہی ہے. اور وہاں پہ میرے پاس کرپٹو کارڈ ہے, مطلب میں وہاں کا بھی کارڈ ہے لیکن کرپٹو کارڈ میں وہاں پہ جا کے اسکین کرتا ہوں اور وہ ہو جاتا ہے. اس کی اتنی سہولت ہوتی ہے کہ وہی کرپٹو کارڈ میں قطر میں ہوں یا میں کوالالمپور میں ہوں یا میں لندن میں ہوں تو وہ میں کہیں بھی اس کو یوز کر سکتا ہوں. تو ایٹ دا اینڈ آپ کو بینکنگ سسٹم میں یا منی پول میں اگر آپ کو زندہ رہنا ہے تو آپ کو اس کو ماننا پڑے گا ایٹ دا اینڈ. اور آپ کو مطلب کہ ریگولیٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے پاکستان میں؟ مجھے ریگولیٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اور کرنا چاہیے. مطلب
کرنا چاہیے. پھر اس کی ایجوکیشن کے لیے لازماً ساتھ میں مطلب فیسلٹیز پیدا کرنا اور وہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے. پاکستانی گورنمنٹ کو جو اعتراضات ہیں اس کے اوپر وہ یہ ہیں کہ یو کانٹ ٹریس دا منی کہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے کہاں کو جا رہا ہے. تو شاید اس وجہ سے ریگولیٹ نہیں کر رہے, تو اس کے پیچھے وہ کس طرح اس کو پھر مینیج کرتے ہیں. ریگولیٹ ہو جائے گی تو یہ چیزیں تو آپ کر سکیں گے نا. ابھی تو ریگولیٹ نہیں ہے تو آپ ان چیزوں کو ٹریس نہیں کر سکتے. میرے خیال میں یہ چیز امریکہ بھی سوچتا ہوگا, دبئی نے بھی یہ چیز سوچی ہوگی, یہ چیز آپ کہہ لیں کہ رشیا بھی سوچتا ہوگا. ان کو کیا فکر نہیں ہے. ویسے ایک اور کویشچن ہے کہ پاکستان کے جتنے بڑے ٹریڈرز ہیں وہ کوئی دبئی, جس طرح آپ دبئی شفٹ ہو گئے ہیں, وقار زکا بھی پاکستان چھوڑ کے چلا گیا جسٹ فار دا سیک آف ٹریڈنگ, اور بے شمار اور بڑے میں شاید ان کے نام نہ لے سکوں لیکن بے شمار بڑے ٹریڈرز ہیں جو پاکستان سے نہیں بلکہ دوسرے ملکوں سے اسپیشلی دبئی سے آپریٹ کر رہے ہیں. اس کی کیا ریزن؟ سب کچھ وہاں بہت سمپل اور ایزی ہے. وہاں پہ کرپٹو لیگل ہے, فوریکس لیگل ہے, اور ہمارے یہاں جو فوریکس لیگل بھی ہے پاکستان میں وہ سسٹم بہت سلو ہے. ٹھیک ہے, تو وہاں پہ ایک تو کرپٹو لیگل ہے. پھر ایک اور چیز ہوتی ہے کہ وہاں کی جو سوسائٹی ہے نا, کمیونٹی ہے کرپٹو کی یا فوریکس کی, وہ بہت بڑی کمیونٹی ہے, اور ملینرز, ملٹی ملینرز, ایون کہ بلینرز وہاں پہ موجود ہیں اسی کمیونٹی کے. تو آپ ان سے سیکھ رہے ہوتے ہیں. وہاں پہ ہیج فنڈ مینیجرز آتے ہیں, ان کے ساتھ ہماری مطلب ان کی کانفرنسز میں بیٹھ رہا ہوتا ہوں, ان کے ساتھ میٹنگز یا لنچ میں, تو آپ ان چیزوں سے سیکھ رہے ہوتے ہیں اور لرن کر رہے ہوتے ہیں. تو میں تو اس لیے دبئی موو ہوا ہوں. پھر یہ ہے کہ جب آپ کی بڑی ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں تو یہاں پہ پاکستان میں تو مطلب کوئی بڑی ٹرانزیکشن ہوئی ہے تو یا ریمیٹنس آیا ہے تو اس پہ خوشی کی بجائے یہاں پہ جو ہے نا ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار اب اس کا ٹریل لینا پڑے گا, یہ ہے تو وہ ہے. تو یہ بھی ایک وجہ ہے کہ وہاں پہ مطلب سب کچھ سموتھ ہے, بینکنگ سسٹم اور یہ سب کچھ, مطلب کوئی پریشانی نہیں ہے, پریشانی نہیں ہے, ایز سچ نہیں ہے. ایک اور معصومانہ سوال کہ ایک تو کرپٹو کرنسی میں ٹریڈنگ کرنا ایک الگ چیز ہے جو پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ ایک بٹ کوائن خریدا, اس کو انتظار کیا, وہ اوپر گیا, اور جس طرح بھی آپ نے بتایا کہ دبئی کے اندر پراپر کرپٹو بینکس ہیں, تو آپ اس کے اندر پیسے ڈالرز میں سبمٹ کرواتے ہیں, وہ کس طرح سسٹم چل رہا ہوتا ہے؟ وہ ایکسچینجز بھی ہوتی ہیں, بینکس بھی ہوتے ہیں. ہم انہیں جا کر درہم دیتے ہیں, وہ ڈالرز میں یا یو ایس ڈی ٹی میں یا کرپٹو میں کنورٹ کر کے ہمیں دے دیتے ہیں. اور اس کا وہ کنورژن ریٹ کیا ہے, اس کا وہ ریشو؟ وہ کنورژن ریٹ تو جسٹ $1 ہوتا ہے. $1 آپ نے $1,00,000 بھی اگر کنورٹ کرنا ہے تو $1 آپ کا لگے گا. $100 کرنا ہے پھر بھی $1 لگے گا. پاکستان میں $1 USD از ایکول ٹو اراؤنڈ آئی گیس 280 270 285. ٹھیک ہے, تو کرپٹو کو کس طرح کنورٹ کریں گے؟ کنورٹ ٹرانسفر کا آپشن ہوتا ہے, وہاں ایک کرپٹو سے آپ دوسری کرپٹو میں کنورٹ کر لیتے ہیں. اور اگر آپ کو کرپٹو سے درہم میں یا وہاں پہ ڈالر میں یا پاکستانی روپے میں کنورٹ کرنا ہے تو وہاں آپ کسی بھی ایکسچینج کے پاس جاتے ہیں, انہیں کہتے ہیں میں آپ کو کرپٹو دوں گا, آپ مجھے یہ دے دیں گے. وہ لائسنسڈ ہوتی ہیں وہاں پہ, وہ آپ کو اس کے بدلے وہ کرنسی دے دیتے ہیں. کوئی ایسی غلطیاں جو آپ نے اسٹارٹ میں کی اور جو آپ ہماری آڈینس کو بتانا چاہیں کہ وہ ان غلطیوں سے بچیں؟ آپ راتوں رات یہاں پر کچھ بھی نہیں کر سکتے. شارٹ کٹ نہیں ہے. شارٹ کٹ نہیں ہے. کسی سے سیکھیں, خود پر انویسٹ کریں. اس مارکیٹ کو لاکھوں دینے کی بجائے چند ہزار خود پر انویسٹ کر لیں. مطلب آپ اس چیز پہ یقین رکھتے ہیں کہ ایزی منی از ناٹ اے تھنگ. ہاں مے بی لوگ یہ سمجھیں کیونکہ ہم ہر بات کا غلط مطلب لیتے ہیں کہ میں نا اپنا منجن بیچ رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو میری تو ٹائم کی قیمت ہے, لیکن آپ میرے پاس نہ آئیں, آپ کسی اور سے سیکھ لیں. لیکن آپ سیکھیں, کیونکہ اگر آپ بن گئے ہیں نا ان سیلف ٹریڈر جسے ہم کہتے ہیں, تو آپ $100 سے 10,000 کما سکتے ہیں. یہ بہت سے میرے سامنے کیسز ہیں, میرے اسٹوڈنٹس ہیں. آپ 10,000 سے 10 لاکھ کما سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کو ٹریڈنگ نہیں آتی یا آپ ٹریڈر نہیں بنے یا آپ ہر وقت غلطیاں کرتے رہتے ہیں, تو آپ کے پاس $1,00,000 ہیں یا $2,00,000 ہیں, آپ ایٹ دا اینڈ وہ اس مارکیٹ کو دے کر جائیں گے. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یار بڑی انویسٹمنٹ کر لوں گا تو شاید مجھے لاس نہ ہو, پروفٹ ہی پروفٹ ہو. ایسا نہیں ہوتا. مطلب اگر آپ کو نہیں آتی یا آپ کو کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں ہے, آپ غلطیوں پہ غلطیاں کرتے ہیں, تو آپ کے پاس جتنے بھی ڈالرز ہیں, پیسے ہیں, آپ اس مارکیٹ کو دے کر جائیں گے. میرا آخری سوال جسٹ فار دا سیک آف موٹیویشن فار آور آڈینس, کہ آپ کا میں ایک پوڈ کاسٹ دیکھ رہا تھا پرانا, جس میں آپ نے بتایا کہ آپ قرضے میں تھے جب آپ نے ٹریڈنگ کی طرف آپ آئے.
اس وقت بدر تنویر کدھر کھڑا ہے؟ اس وقت یہاں پہ کھڑا ہے کہ میں آپ کہہ لیں کہ میرے 2 اکاؤنٹس ہوں گے، مطلب، اور وہ ایک کوئی 70-75 کا ہوگا اور ایک کوئی 1,00,000 سوا لاکھ کا ہوگا، $1,000 ہاں ڈالرز کا ہوگا. اور آپ کہہ لیں کہ اس کی آپ 4-5% بھی کہہ لیں کہ اگر فرض کریں میں کماتا ہوں گا تو وہ اس کو 300 سے ملٹیپلائی کریں ڈالر ٹو روپیز تو وہ کتنا بنتا ہوگا. یہ پر ڈے کی بات کر رہے ہیں، مطلب پر ڈے کی نہیں، پر منتھ کی بات کر رہے ہیں. میں ایک جنرل آئیڈیا دے رہا ہوں نا. تو صرف اگر پاکستان کی بات کر لیں تو مے بی پتہ نہیں یہ پوڈ کاسٹ کب اپلوڈ ہوگی، لیکن مطلب ابھی میرے پاس $1,00,000 کی ایک گاڑی ہے اور 1.5 لاکھ کی ایک اور 3-4 دنوں میں آ جائے گی انشاءاللہ. تو گھر ہے، میرے گھر بن رہا ہے پاکستان میں، جو مطلب فیملی کے لیے $2,00,000 اس پہ خرچ آ رہا ہے. پھر اس کے پلاٹ شلاٹ کی بھی قیمت ہے. دبئی میں میرے پاس ابھی ڈرائیونگ لائسنس نہیں ہے، تو بہت ساری چیزیں ہو جائیں گی. تو مطلب میں یہاں پر کھڑا ہوں ابھی. یہ تو وہ چند میں نے ایسٹس بتا دیے نا جو بندہ بتا سکتا ہے، جو نظر آتا ہے. ہاں جو نظر آتے ہیں. تو میں یہاں پر کھڑا ہوں اور میں اپنے آگے پیچھے پوری فیملی میں الحمدللہ سب سے زیادہ کمانے والا ہوں، بلکہ شاید میں اتنا کماتا ہوں جتنا سب مل کر بھی نہ کماتے ہیں. تو میں یہاں پر کھڑا ہوں، تو یہ سب کھڑے ہو سکتے ہیں. ایٹ دی اینڈ کیا ایک آخری جو بات آپ ہماری آڈینس کو کرنا چاہیں جس سے وہ ہمت نہ ہاریں اور جو ٹریڈنگ سیکھنا چاہتے ہیں اور جو واقعی سیکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے ایک آخری بات، اور اس کے بعد پرمائنڈ؟ دیکھیں، ہر جگہ پہ ہر رستے میں مشکلات آتی ہیں، ٹھیک ہے. آپ کو وہ مشکلات فیس کرنی پڑتی ہیں. جو ایک آپ کہہ لیں کہ اچیومنٹس ہوتی ہیں یا جو گول ہوتے ہیں وہ مشکلات طے کیے بغیر نہیں آتی. ہمت ہار جائیں گے آپ، پریشان ہو جائیں گے تو پھر آپ کچھ حاصل نہیں کر سکتے. جن چیزوں کی وجہ سے میں یہاں تک پہنچا ہوں، سب سے پہلے تھا ویژن، پھر محنت تھی، پھر پیشنس تھا. مطلب مشکلات آ رہی ہیں لیکن میں پیشنٹ ہوں، مطلب مجھے یقین ہے کہ مجھے کچھ نہ. پھر اس کے بعد ایک اور چیز ہوتی ہے کہ آپ نے اللہ سے مانگنا ہے، ٹھیک ہے. آپ اللہ سے مانگیں، توکل بہت ضروری ہے. ہاں آپ اللہ سے مانگیں اور اللہ دے گا. میں نے جب اللہ سے مانگا ہے مجھے تب اللہ نے دیا ہے، اور مجھے میری امیدوں سے بڑھ کر دیا ہے. لیکن جب پہلی دفعہ میں زیادہ مانگ رہا تھا اور جب مجھے بہت لاس ہو چکا تھا، تب میں کوئی مسلسل 7-8 ماہ تک مانگتا ہی رہا، مجھے نہیں ملا. پھر 7-8 ماہ بعد ملا، اور اتنا ملا کہ میں اسے سنبھالنے کے لیے مجھے اکاؤنٹنٹ رکھنا پڑا، ٹھیک ہے. تو اللہ آپ کی دعا قبول کرتا ہے اپنے وقت پر. وہ آپ کو تیار کر رہا ہوتا ہے مشکلات کے لیے، مشکل لمحوں کے لیے. مطلب مجھے اگر اس وقت $20,000 نہ لاس ہوتا اور میں ان غلطیوں سے نہ سیکھتا، اور اب اگر مجھے $4,00,000 کا لاس ہو جاتا ہے تو ظاہر ہے $4,00,000 بھی حلال کی کمائی ہے، تو میں شاید زیادہ پریشان ہو جاؤں. وہ اس وقت چھوٹی پریشانی نے مجھے بڑی پریشانی کے لیے تیار کر رکھا. امید ہے آج کے پوڈ کاسٹ سے آپ کے ٹریڈنگ کے بے شمار کانسیپٹس کلیئر ہو چکے ہوں گے. آپ کب سے ٹریڈنگ شروع کر رہے ہیں ہمیں کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے.